अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाज़िर नाज़िर हैं या नहीं हैं, इसके हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी। वो अहबाब जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाज़िर नाज़िर मानते हैं कि आप हर जगह पर मौजूद हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं, उनके जो इस्तिदलालात कुरान मजीद में से थे वो आपके सामने पिछले प्रोग्रामों में रखे गए। आज हम उनके हदीसी दलाइल की तरफ चलते हैं। बाज़ अहादीस से भी वो इस्तिदलाल करते हैं, हम उसको भी देखते हैं क्या उनसे ये मसला अखज़ होता है। पहला जवाब जो हर हदीस के ऊपर लागू होगा वो ये है कि कोई भी वो हदीस पढ़ें, उनके उसूल के वो ख़िलाफ़ होगी। क्यों? कि उनका उसूल ये है कि अक़ीदे के अंदर ख़बर वाहिद हुज्जत नहीं है, ख़बर मुतवातिर होना ज़रूरी है। तो जो भी वो हदीस पढ़ेंगे जिससे वो अपना मसला हाज़िर नाज़िर बयान करेंगे, चूँकि वो इसको अक़ीदे का मसला समझते हैं, तो वो हदीस होगी ख़बर वाहिद। तो उनके उसूल के मुताबिक वो रिवायत उनकी दलील हरगिज़ नहीं बन सकती। ये जवाब उनके हर हदीसी दलील के ऊपर जो है वो लागू होगा। बहरहाल हम उनके वो चंद दलाइल जो हैं वो आपके सामने रखते हैं और उसका तज़किया जो है वो आपके सामने पेश करते हैं। फिर आप ख़ुद फ़ैसला करें कि क्या उनका कहना दुरुस्त है या कि गलत है। पहली दलील जो उनके जानिब से पेश की जाती है कि देखें, जब मैयत को कब्र के अंदर दफनाया जाता है और फ़रिश्ते सवाल जवाब के लिए आते हैं तो वो 3 सवाल करते हैं। उसमें से एक सवाल ये होता है, मा तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, तू इस बंदे के बारे में क्या कहता है। कहते हैं देखो जी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से सवाल होता है, एक सवाल होता है अल्लाह के हवाले से, एक होता है दीन के हवाले से, एक नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से। तो वहाँ पर फ़रिश्ते जो सवाल करते हैं वो हाज़र रजुल, हाज़ा इशारा करीब, इसका मतलब ये हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो मैयत को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिखाए जाते हैं कि इस बंदे के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तो हाज़र रजुल से ये इस्तदलाल किया जाता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कब्र के अंदर जो हैं वो हाज़िर नाज़िर होते हैं, मौजूद होते हैं, तो बाकी जगहों पर भी हुए। पहला जवाब तो ये है इसका कि ये तो दुरुस्त है ये इनकी बात कि ये हाज़ा जो है इशारा करीब है, लेकिन इशारा करीब बसा औक़ात उस चीज़ के लिए भी बोला जाता है जो हिस्सी तौर पर मौजूद है करीब, और उस चीज़ के लिए भी बसा औक़ात बोला जाता है जो हिस्सी तौर पर तो मौजूद नहीं है लेकिन ज़हनी एतबार से वहाँ पर करीब है, वो ज़हन के अंदर मौजूद है। तो उसके लिए भी लफ्ज़ हाज़ा जो है वो अरबी ज़ुबान के अंदर बोला जाता है। अब इसके दलाइल जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि लफ्ज़ हाज़ा जो है वो ज़हनी एतबार से चीज़ मौजूद है और वो इस्तेमाल हुआ है, हिस्सी एतबार से मौजूद नहीं है वहाँ पर। सही बुखारी के अंदर हदीस है, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़त शाह रूम के पास गया तो उसने तहकीक के लिए मक्के से आए हुए काफ़िले को अपने पास बुलाया। तो उसने ये सवाल किया, अय्युकुम अक़रबु नसबन, तुम में से नसब के एतबार से, रिश्तेदारी के एतबार से इस मुद्दई नबूवत का करीबी कौन है। तो आप जानते हैं कि हज़रत अबू सुफ़ियान जो उस वक़्त अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उनके बारे में कहा कि जी ये नबी अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीब हैं। तो उनसे फिर सवाल किए गए। तो वहाँ पर हिरकल ने ये जुमला बोला था, इन्नी साइलुन हाज़ा अन हाज़र रजुल, वो बंदा जो नबी अलैहिस्सलाम के मुद्दई नबूवत के करीबी है, मैं उससे सवाल करूँगा अन हाज़र रजुल, इस आदमी के बारे में। अब क्या हिरकल ये मान रहा था कि पैगम्बर इस्लाम जो है यहाँ पर मौजूद है मजलिस के अंदर? वो तो काफ़िर है, गैर मुस्लिम है, उसका तो कतन ये अकीदा नहीं है, वो तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी नहीं मान रहा। तो वो ये कैसे मानेगा कि आप हर जगह पर हाज़िर नाज़िर हैं। लेकिन हाज़र रजुल का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़त जो है उसके पास आया था, नबी अलैहिस्सलाम की पीछे बात चल रही थी, आप ज़हनी एतबार से करीब थे, इसलिए हाज़र रजुल का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
اپنے بھائی کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مکے میں بھیجا تحقیق کرنے کے لیے، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے، تحقیق اور تفتیش کے لیے بھیجا، تو اپنے بھائی کو کہتے ہیں ارکب الی ھذا الوادی، اس بستی کی طرف جاؤ، فعلم لی علم ھذا الرجل، مجھے اس آدمی کے بارے میں معلومات مہیا کرو۔ اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ھذا الرجل کا لفظ استعمال کر رہا ہے، جبکہ حضرت ابو ذر غفاری اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی تحقیق اور تفتیش کر رہے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ حاضر ناظر کیا ہے، وہ حاضر ناظر ہیں ابھی کہ نہیں ہیں، ابھی تو وہ آپ کو اللہ کا نبی مان ہی نہیں رہے، ابھی تو وہ تحقیق اور تفتیش کر رہے ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تیسری دلیل، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے، تو اس نے اس کے سامنے جو ہے ایک جملہ کہا تھا، ان ھذا الرجل قد سألنا الصدقۃ وانہ قد انانا، اس آدمی نے ہم سے صدقہ مانگا ہے، ہمیں تو تھکا دیا ہے اس نے، بار بار جو ہے وہ ہم سے مانگتے ہی رہتے۔ یعنی کعب بن اشرف کو قابو کرنے کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کا جملہ جو ہے وہ بولا تاکہ وہ مطمئن ہو جائے کہ محمد بن مسلمہ جو ہے یہ اب میری سائیڈ ہی لے رہا ہے، پیغمبر اسلام کا ساتھی اب نہیں رہا۔ تو اب وہاں پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملہ بول رہے ہیں کہ ان ھذا الرجل، بے شک یہ آدمی ہم سے صدقہ ہی مانگتا رہتا ہے، ہمیں تھکا دیا اس نے ہم سے مانگ مانگ کر۔ تو اس نے کہا ہاں میں تمہیں کہتا تھا نا کہ یہ ایسا ہوگا۔ چلو بہرحال پھر آگے بات چلی اور حضرت محمد بن مسلمہ نے اس کو قابو کر کے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا وہاں پر۔ اب وہاں پر حضرت محمد بن مسلمہ نے ھذا الرجل کا لفظ استعمال کیا۔ اب کعب بن اشرف جو ہے وہ بھی عربی دان تھا، اگر حاضر رجل کا یہ مطلب ہوتا کہ آپ موجود تھے وہاں پر، حاضر ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں، موجود ہیں، تو کیا کعب بن اشرف کو پتہ نہ چلتا کہ یہ تو نظریہ یہ رکھ رہا ہے کہ پیغمبر اسلام یہاں پر موجود ہیں، حاضر رجل کا لفظ جو استعمال کر رہا ہے یہ تو ان کو ساتھ لے کر آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر لفظ حاضر رجل جو ہے یہ اس شخصیت کے لیے، اس چیز کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے جو ذہنی اعتبار سے وہاں پر موجود ہے، حسی اعتبار سے موجود نہیں لیکن ذہن کے اعتبار سے قریب ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی بیوی حضرت سارہ کو آ کر بتایا اس کافر کے حوالے سے، بادشاہ کے حوالے سے جس نے حضرت سارہ کے اوپر جو ہے وہ دست درازی کی کوشش کی، تو حضرت سارہ کو آ کر بتایا وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي، اس بندے نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي فَلَا تُكَذِّبِينِ، میں نے اس کو بتایا کہ تو میری بہن ہے، مجھے جھوٹا نہ پڑنے دینا، وہاں پر تو نے اقرار ہی کرنا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، کیونکہ اس وقت دنیا میں تو اور میں ہی مسلمان ہے، اور مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جو ہے بادشاہ کے سامنے یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ اب کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ھذا کا لفظ بولا؟ وہ تو تھا اپنے گھر میں، اپنے محل میں، اور حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ جو ہیں وہ تو ایک دوسرے کمرے میں تھے، ان کو قید کیا گیا تھا وہاں پر۔ تو کیا حضرت ابراہیم جو ہے یہ نظریہ رکھ رہے تھے کہ وہ بادشاہ جو ہے یہاں پر موجود ہے، حاضر ناظر ہے، تو میں یہاں پر ھذا کا لفظ جو ہے وہ بولوں اور اپنی بیوی کے سامنے جو ہے یہ بات کہوں؟ کیا کوئی عقل مند بندہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ معلوم ہوا کہ عربی زبان کے اندر لفظ ھذا وہ ذہنی اعتبار سے جو چیز قریب ہے نا اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث بھی، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب انسانی شکل میں آئے تھے اور مسلمانوں کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر سوالات کیے، تو جب اٹھ کر گئے تو آپ نے فرمایا ردوہ، واپس لے کر آؤ اس کو، فلم یروا شیئا، تو صحابہ نے کسی چیز کو ان کو نظر نہیں آیا حضرت جبریل، وہ شخص جو آیا تھا وہ کدھر گیا؟ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ حضرت جبریل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو واپس بلاؤ، لیکن صحابہ نے ڈھونڈا تو ان کو نظر نہیں آئے۔ فقالا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل تھا، جاء یعلم الناس دینہم، یہ آیا تھا تاکہ لوگوں کو ان کا دین جو ہے وہ سکھائیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ اب صحابہ کو تو حضرت جبریل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے، وہ تو چلے گئے ہیں یہاں سے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی وہاں پر ھذا کا لفظ بولا، کیوں کہ حضرت جبریل وہاں پر ذہنی اعتبار سے موجود تھے، کیونکہ ابھی ابھی وہ سوالات کر کے اٹھ کر گئے تھے۔
تو عربی زبان کی یہ دلیلیں ہمیں بتاتی ہیں کہ لفظ ھذا اس چیز کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے جو جسمانی اعتبار سے تو قریب نہیں ہے، حسی اعتبار سے تو قریب نہیں ہے، لیکن ذہن کے اندر موجود ہے، وہاں پر بھی لفظ ھذا جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ اس طرح کے اور بھی دلائل موجود ہیں، اس موضوع پر لکھی کتابوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اب یہ سوال یہ ہے کہ جب قبر کے اندر سوال کیا جاتا ہے کہ ما تقول فی ھذا الرجل، کہ تو اس بندے کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو اس سے مراد نبی علیہ السلام کا جسمانی اعتبار سے حاضر ناظر نہیں ہونا مراد، بلکہ ذہنی اعتبار سے قریب ہونا مراد ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اب یہ سوال جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو پہلے تو ہم نے یہ سمجھا کہ ھذا جو ہے وہ قریب کے لیے ہی آتا ہے، لیکن وہ حسی اعتبار سے قریب ہو پھر بھی آ جاتا ہے، ذہنی اعتبار سے قریب ہو پھر بھی آ جاتا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر حاضر ناظر نہیں ہوتے حسی اعتبار سے، بلکہ جو سوال کیا جا رہا ہوتا ہے، چونکہ اللہ کے بارے میں سوال ہوا، دین کے بارے میں سوال ہوا، تو لا محالہ نبی علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ اللہ اور دین کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی تذکرہ ہوگا، تو وہ ذہنی اعتبار سے وہاں پر قریب ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کی مسجد میں ایک خاتون، یا بعض روایات کے اندر آتا ہے ایک مرد جو ہے وہ صفائی کیا کرتے تھے، تو وہ فوت ہو گئی خاتون، کچھ دن نظر نہ آئی، تو آپ نے پوچھا وہ کدھر ہے؟ پتہ چلا جی وہ تو فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ نے بتایا جی یہ تو رات کا وقت تھا، ہم نے آپ کو بے آرام کرنا مناسب نہیں سمجھا، تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ آپ وہاں پر گئے اور جا کر اس کا جنازہ پڑھا۔ اچھا، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر حاضر ناظر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ خاتون قبر کے اندر اتاری گئی، فرشتوں نے اس سے سوال کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر گئے تھے ان کے عقیدے کے مطابق۔ تو جب آپ گئے تھے تو آپ کو تو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ تو خاتون فوت ہو چکی ہے۔ آپ نے کچھ دن نظر نہ آنے کے بعد سوال کیا کہ وہ کدھر ہے، وہ نظر نہیں آ رہے، آپ کو تو اسی وقت جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ وہ تو فوت ہو چکی ہے۔ اور اگر صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ آپ قبر کے اندر جو ہے وہ حاضر ناظر ہوتے ہیں، تو صحابہ کبھی آپ کو جو ہے وہ نہ بتاتے؟ ایسا ہو سکتا تھا؟ کیونکہ ان کو تو پھر یہ کہ اگر ہم نہ بھی بتائیں گے نبی علیہ السلام کو پتہ تو چل جانا ہے، تو کیوں نہ ہم بتائیں؟ پھر تو ایسا ہونا چاہیے تھا نا۔ صحابہ کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ آپ قبر کے اندر حسی اعتبار سے حاضر ناظر نہیں ہوتے، موجود نہیں ہوتے۔ دوسری دلیل یہ ہے، سنن نسائی کے اندر جو ہے صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، حضرت یزید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے ایک دن باہر، تو آپ نے ایک تازہ قبر دیکھی کو بنی، تازہ بنی تھی، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ بتایا گیا جی یہ بنو فلان کی جو ہے نا وہ لونڈی، آزاد کردہ جو ہے کوئی لونڈی ہے، تو وہ فوت ہوئی تھی، تو اس کی یہ قبر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پہچان لیا کہ وہ خاندان کون سا ہے اور وہ لونڈی جو ہے وہ کون سی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فعرفہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پہچان لیا۔ وہ اصل میں ماتت ظہرن، صحابہ نے بتایا جی وہ دوپہر کے وقت فوت ہوئی، اور آپ جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے، قیلولہ کر رہے تھے، ہم نے پسند نہیں کیا کہ ہم آپ کو بیدار کریں۔ اب دیکھیں اگر صحابہ کا یہ نظریہ ہوتا کہ نبی علیہ السلام سوال جواب کے وقت آ جاتے ہیں، تو کیا وہ ایسا سوچتے؟ ان کو تو پتہ کہ آپ سوئے ہوئے بھی ہوں تو آپ نے تو وہاں پر جانا ہی جانا ہے، کیونکہ اس سے تو سوال ہونا ہے۔ تو جب آپ وہاں پر جائیں گے ہی تو آپ ظاہر بیدار ہو جائیں گے اور آپ کو تو پتہ چل جائے گا۔ صحابہ یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ ہرگز یہ نہیں مانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جاتے ہیں۔ تو ہم نے جی پسند نہیں کیا کہ ہم آپ کو بیدار کریں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصف الناس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور صحابہ نے پیچھے صف بنائی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 تکبیریں کہیں، وکبر علیہا 4، ثم قال، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یموت فیکم میت ما دمت بین اظہرکم الا آذنتمونی بہ فإن صلاتی لہ رحمہ۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں پر پھر صحابہ کو یہ وصیت کی کہ تم میں جو بھی فوت ہو، جب تک میں تمہارے اندر موجود ہوں تم نے مجھے اس کی وفات کا بتانا ہے، کیونکہ میری نماز جنازہ پڑھنا اس کے اوپر یہ اس کے لیے رحمت ہوگا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو وہاں پر وصیت کی کہ جب تک میں تمہارے اندر موجود ہوں تم نے مجھے بتانا ہے کہ کون فوت ہوا ہے، اور میں جو ہے اس کا جنازہ پڑھوں گا۔
اگر یہ نظریہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں، موجود ہیں، تو یہ احباب جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ کبھی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جی اللہ کے نبی ہمارا والد فوت ہو گیا ہے، آپ آئیں تشریف لائیں جنازہ پڑھائیں، اللہ کے نبی فلاں عالم دین فوت ہو گیا ہے، ہماری والدہ فوت ہوگی، ہمارا بچہ فوت ہو گیا، آپ آئیں جنازہ پڑھائیں؟ نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں جب تک میں تمہارے اندر ہوں تم نے مجھے بتانا ہے اور میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے، اور میرا جنازہ اس کے لیے رحمت ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھائیں تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے ایک مسلمان کی؟ تو کبھی بھی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی در حقیقت مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر نہیں ہیں۔ اگر آپ حاضر ناظر ہوتے تو پھر اس حدیث کے اوپر عمل کر کے دکھاتے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر موجود، آپ قبر کے اندر نہیں جاتے حصی اعتبار سے۔ جو حاضہ کا لفظ بولا گیا ہے وہ ذہنی اعتبار سے آپ قریب ہوتے ہیں، اس لیے یہ لفظ بولا گیا ہے۔ اس کی مثالیں جو ہیں کہ حاضہ جو ہے وہ ذہنی اعتبار سے قریب ہو، اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ ان کے جو بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، ان کی کتابوں سے بھی مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی کتاب ہے حسام الحرمین، اس کے اندر وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ شخص کیسی برابری کر رہا ہے، یہ شخص کیسی برابری کر رہا ہے۔ مولانا احمد رضا صاحب تو بریلی کے اندر تھے کتاب جب لکھ رہے تھے، اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو تھے وہ تو تھانہ بون علاقے کے اندر تھے، بہت دور کا فاصلہ ہے۔ اس کے باوجود وہ لفظ بول رہے ہیں یہ شخص، اشرف علی تھانوی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ شخص، حالانکہ وہ تو دور ہیں، وہ اسی اعتبار سے ان کے سامنے تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت موقع پر۔ تو یہ شخص، یہ حاضر رجل جو ہے عربی کا یہ ترجمہ ہے، یہ شخص عربی زبان کے اندر حاضر رجل اور اردو کے اندر یہ شخص۔ تو معلوم ہوا کہ اشارہ قریب جو ہے وہ چونکہ ذہنی اعتبار سے ان کا تذکرہ کر رہے تھے، ان کے حوالے سے باتیں لکھ رہے تھے، ذہنی اعتبار سے چونکہ وہ قریب تھے، حصی اعتبار سے وہ اپنے علاقے میں تھے، تو ذہنی اعتبار سے قریب ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ کا لفظ بولا، یعنی اشارے قریب کا۔ اسی طرح شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے کوکب شہابیہ کے اندر، تو کہتے ہیں یہ شخص غیر مقلدی اور دین الہی میں ہر گونا آزادی کا پھاٹک کھولنے کے لیے کہتا ہے، بلکہ آگے جا کر کہا ہے یہ ظالم، یہ ظالم کا لفظ بھی بولا۔ اب وہ تو احمد رضا صاحب سے پہلے شہید ہو چکے تھے، وہ تو دنیا میں بھی موجود نہیں تھے، لیکن ان کا تذکرہ کر رہے تھے اس لیے انہوں نے یہ کا لفظ بولا، یہ شخص، یہ ظالم۔ اب حصی اعتبار سے وہ تو بالا کوٹ کے اندر ان کی قبر موجود ہے، وہاں پر تھے، وہ اپنی قبر کے اندر موجود تھے، لیکن یہ بریلی شہر کے اندر جب کتاب لکھ رہے ہیں تو وہاں پر یہ شخص اور یہ ظالم ان کے حوالے سے اشارہ قریب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ ذہنی اعتبار سے اس وقت قریب تھے، کیونکہ ان کا تذکرہ وہ کر رہے تھے۔ تو یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک چیز اگر ذہنی اعتبار سے قریب ہو تو اس کے لیے بھی اشارہ قریب کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے، عربی زبان کے اندر بھی اور اردو زبان کے اندر بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔